नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ामात लगाने वाले साबिक जज राना शमीम के मुतल्लिक लित्तर लगाने का मामला क्या है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को तलब किया तो वहाँ क्या दिलचस्प और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस जज पर इल्ज़ाम लगाया गया उनके मुतल्लिक किस तरह के धमाका खेज इंकशाफात हुए हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले जज राना शमीम के बेटे को अदालत क्यों पहुंचना पड़ा। अदालत में किस तरह के दिलचस्प मगर होश उड़ा देने वाले दलाइल सामने आए। जज राना शमीम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। जब उन्होंने अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया तो उस वक्त वो कहाँ मौजूद थे। इस हवाले से जो शवाहिद सामने आए हैं उन शवाहिद से इस केस ने किस किस्म का नया और सनसनीखेज रुख अख्तियार कर लिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ामात के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या इंतहाई दिलचस्प और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस जज के मुतल्लिक ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जस्टिस साकिब निसार ने इस जज को ये हदायत दी थी कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़मानत ना होने पाए, यानी वो किसी भी सूरत इलेक्शन से पहले जेल से बाहर ना आएँ। अब इस जज के मुतल्लिक किस तरह के धमाका खेज इंकशाफात हुए हैं। सबसे पहले आपको कमरा अदालत में दिए गए 5 दिलचस्प दलाइल और फिर अदालत की जानिब से जो 5 रिमार्क्स थे बहुत ही अहम नोयत के और बहुत दिलचस्प, उन रिमार्क्स से भी आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि तौहीन अदालत के इस केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने की और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ, एडिटर द न्यूज़ और एडिटर इन्वेस्टिगेशन इस समाअत के दौरान पेश हुए क्योंकि उन्हें अदालत ने तलब कर रखा था। अब जिस वक्त ये समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने सबसे पहले ये कहा कि हमने आपको बड़े ही भारी दिल के साथ समन किया है, यानी बहुत ही बोझल दिल के साथ आपको बुलाया है। हमारी कोशिश ये है कि लोगों का अदलिया पर एतमाद बहाल हो और एक आज़ाद आइनी अदालत हो। मीडिया की आज़ादी को हम समझते हैं, मीडिया की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, मगर सोशल मीडिया और जो न्यूज़पेपर्स हैं यानी जो रेगुलर अखबारात हैं या जो रेगुलर टीवी चैनल्स हैं इनमें कुछ फ़र्क होना चाहिए। अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है और एक एडिटोरियल कंट्रोल करने का निज़ाम भी होता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इस खबर में ऐसी हाई कोर्ट के जज के मुतल्लिक बात की गई जो बिला खौफो ख़तर काम करती है, यानी उनका इशारा ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिला खौफो ख़तर किसी दबाव में आए बगैर काम करती है। अगर मैं अपने जजेस के बारे में पूरे एतमाद ना होता कि इनको कोई धमका नहीं सकता, इनको कोई लालच नहीं दे सकता, तो फिर मैं ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू ही ना करता। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इस अदालत के जो जज साहिबान हैं वो जवाबदेह हैं, उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ता है और हमारी जो ये अदालत है यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये साइलिन के सामने जवाबदेह है। अगर अवाम का अदलिया पर एतमाद ना हो तो फिर माशरे में इंतशार पैदा होगा और ये जो अखबार में ख़बर आई है और ये जो स्टोरी लगाई गई है अखबार में, इससे माशरे में इंतशार पैदा हो सकता है। क्या हमारी जो अदालत के जजेस हैं ये किसी से हदायत लेते हैं जो इस किस्म की स्टोरी लगाई गई, और ये जो बयान हल्फी है यानी राना शमीम का, ये तो किसी जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं है। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और यहाँ से इस मामले में कुछ धमाका खेज इंकशाफात होना शुरू हुए और केस ने एक नया रुख अख्तियार करना शुरू किया।
چیف جسٹس نے اسی کیس کی سماعت کے دوران یہ انکشاف کیا کہ 6 جولائی کو ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آیا تھا اور 16 جولائی کو اپیلیں دائر ہوئیں، یعنی 10 دن کے بعد۔ اور انہوں نے بتایا یہ کہ جب یہ اپیلیں دائر ہوئیں تو اس وقت وہ خود یعنی چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عمر فاروق اس وقت چھٹیوں پر بیرون ملک موجود تھے۔ یہ چیف جسٹس نے خود ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا، یعنی سابق جج رانا شمیم نے جو الزام لگایا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق کو یہ ہدایت کی تھی اور ان کو یہ پیغام دیا تھا کہ میاں نواز شریف کی کسی صورت ضمانت نہیں ہونی چاہیے، مریم نواز کی کسی صورت ضمانت نہیں ہونی چاہیے، اور ان دونوں کو کسی بھی صورت الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا چاہیے۔ تو جس جج کے متعلق یہ الزام لگایا گیا کہ جسٹس ثاقب نثار نے اس جج کو یہ ہدایات دیں اور بعد میں اس جج نے جسٹس ثاقب نثار کی یہ ہدایات بھی مان لیں، تو ان کے متعلق اب یہ پتہ چلا ہے، یعنی جسٹس عامر فاروق کے متعلق، کہ وہ تو اس وقت بیرون ملک موجود تھے، چھٹیوں پر تھے، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ بھی اس وقت بیرون ملک چھٹیوں پر تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور سنسنی خیز انکشاف ہوا جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تو پوری بازی ہی پلٹ کر رہ گئی، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ چیف جسٹس نے اسی کیس کی سماعت کے دوران خود بتایا کہ اس وقت یعنی جس وقت کی یہ بات کی جا رہی ہے، جس وقت کے متعلق یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اس وقت اپیلوں کی سماعت اصل میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن نے کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس وقت اپیلوں کی سماعت کرنے والا بینچ ہی کوئی اور تھا، اور جسٹس عامر فاروق کے متعلق تو جو الزام لگایا گیا وہ مکمل طور پر بے بنیاد ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے بڑے دلچسپ ریمارکس دیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کو سب سے پہلے یہ تو کم سے کم پوچھ لینا چاہیے تھا کہ جس وقت کے متعلق یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اس وقت اصل میں کون سا بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ اور یہیں پر چیف جسٹس نے ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھایا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ شریف فیملی کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، یہ بظاہر ایک بڑے کمپیٹنٹ وکیل لگتے ہیں، تو کوئی خواجہ حارث سے ہی پوچھ لیتا کہ اگر ایک دن اپیل دائر ہو، یعنی کسی کیس میں ایک دن اپیل دائر ہو اور دوسرے دن ہی کسی کی سزا معطل ہو جائے، یہ تو ویسے بھی نہیں ہوتا، یعنی یہ عام حالات میں بھی اس طرح ممکن نہیں ہوتا، تو پھر یہ سوال کیسے پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج کو یہ ہدایات دی ہوں کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کی سزا معطل نہیں کرنی۔ اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جس قسم کا الزام رانا شمیم یعنی سابق جج رانا شمیم نے لگایا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار نے ان کے سامنے جسٹس عامر فاروق کو ہدایات دیں کہ مریم نواز کو اور میاں نواز شریف کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا، اگر میرے سامنے کوئی بھی چیف جسٹس اس قسم کی بات کرے تو میں تو فوری طور پر یہ پورا معاملہ تحریری طور پر سپریم جوڈیشل کونسل میں لے جاؤں گا، سپریم جوڈیشل کونسل کو اس معاملے سے آگاہ کروں گا، اور اگر کوئی چیف جسٹس کے سامنے جرم کرے اور وہ پھر 3 سال تک خاموش بھی رہے، یعنی ان کا اشارہ رانا شمیم کی جانب تھا کہ ایک اہم ترین عہدہ رکھنے والا جو شخص ہے، اتنے اعلیٰ عہدے پر جو شخص فائز رہا، وہ 3 سال مکمل خاموش رہنے کے بعد اچانک کس طرح سے اس قسم کا بیان دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ آپ کوئی ایک ثبوت دکھائیں، کوئی ایک ایویڈنس لے کے آئیں، کوئی کسی قسم کے شواہد لے کے آئیں کہ اس کیس کے جو ججز ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں یہ کسی اور سے ہدایات لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں اور کوئی ایویڈنس لے آئیں تو میں اس پورے معاملے کی ذمہ داری اپنے سر لے لوں گا۔ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اسی سماعت کے دوران ریمارکس دیے۔ اب اسی دوران عدالت نے جو الزام لگانے والے جج سابق جج رانا شمیم تھے
ان کے متعلق پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، اور اس پر رانا شمیم کے بیٹے جو بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے، یعنی وہ ان کے بیٹے بھی ہیں اور رانا شمیم کے وکیل کے طور پر بھی عدالت میں پیش ہوئے، تو انہوں نے بتایا یہ کہ ان کے والد رانا شمیم کی طبیعت اس وقت خراب ہے اور وہ گزشتہ رات ہی اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اب اس پر اٹارنی جنرل نے بہت اہم نوعیت کی بات کی اور بہت ہی کلیدی نقطہ اٹھایا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی پورا یہ جو پلاٹ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پلاٹ کیسے بنایا گیا تھا اور اس کے کردار کون کون تھے۔ تو اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ رانا شمیم کے بھائی کی وفات 6 نومبر کو ہوئی اور لندن جا کر 10 نومبر کو انہوں نے یہ بیان حلفی ریکارڈ کروا دیا، جس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مریم نواز کے کیس کی سماعت ہونے والی تھی اور عین اس وقت پر 6 نومبر کو ان کے بھائی کی وفات ہوئی اور 4 دن کے اندر اندر انہوں نے جا کر یہ بیان حلفی لندن میں جا کے ریکارڈ بھی کروا دیا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ الزام لگانے والے جج رانا شمیم کے متعلق لتر لگانے کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ رانا شمیم کے متعلق کس نوعیت کے انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک تو رانا شمیم کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو یہ سابق چیف تھے گلگت بلتستان کے، یہ لندن میں میاں نواز شریف کے خرچے پر رہے اور انہوں نے لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقاتیں بھی کیں، اور جو حلف نامہ انہوں نے دیا اور جو حلف نامہ انہوں نے ریکارڈ کروایا اس کی جو فی ہے وہ بھی میاں نواز شریف نے ہی ادا کی، جبکہ حسین نواز رانا شمیم کے پورے معاملے کو ڈیل کر رہے تھے۔ اور یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اور یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس اس حوالے سے کچھ شواہد بھی موجود ہیں۔ لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما نے سابق جج رانا شمیم یعنی الزامات لگانے والے جج رانا شمیم کے متعلق کیمروں کے سامنے بہت ہی سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے، اور پی ٹی آئی کے یہ جو رہنما ہیں فیصل واؤڈا، انہوں نے کیمروں کے سامنے ایک انٹرویو کے دوران یہ الفاظ استعمال کیے کہ دلالی کرنے والے ریٹائرڈ جج کو منہ کالا کر کے لٹکا کر لتر مارنے چاہیے، یہ ایک الفاظ استعمال کیے انہوں نے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جج پاکستان کو افراتفری کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان کو سزائیں دینا بہت ضروری ہے، پیسے کی وجہ سے ہی ان کے ضمیر جاگتے ہیں، اور کوئی اگر ریٹائرڈ جج غلط کام کرے تو ہم کیا اسے ہار پہنائیں یا اس کی مذمت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ریٹائرڈ جج ہیں جنہوں نے یہ بیان حلفی ریکارڈ کروایا، یہ اصل میں بینیفٹ دے رہے ہیں میاں نواز شریف کو۔ ان کے لیے فیصل واؤڈا نے بے شرم کا لفظ استعمال کیا، ساتھ یہ کہا کہ اس بے شرم اور بے حیا جج کا، یعنی یہ فیصل واؤڈا کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بے شرم اور بے حیا جج کا جو یہ موقف ہے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے، یہ جج اصل میں اپنے ضمیر کو انہوں نے پیسوں کی وجہ سے جگایا ہے، اور انہوں نے تاثر یہ دیا کہ شریف فیملی نے ان کو رشوت دی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے جج رانا شمیم کے لیے بھگوڑے کا لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ ایک بھگوڑا جج ہے، جس طرح کہ میاں نواز شریف اس وقت بھگوڑے ہیں۔ یہ سارے فیصل واؤڈا کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے تمام ریٹائرڈ ججوں کو اس لیے لتر مارنے چاہیے اور ان کو چوک پر کھڑے ہو کر ان کا احتساب اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ عدالتیں انصاف کا گھر ہوتی ہیں، اور یہ عدالتوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور ایک خون خرابے کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر ایک افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اسی معاملے پر رانا شمیم کے جو بیٹے ہیں انہوں نے عدالت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سین بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک ویڈیو چلانا چاہتا ہوں عدالت کے اندر، لیکن عدالت نے ان کو اجازت نہیں دی، اور وہ جو ویڈیو چلانا چاہتے تھے اس کے متعلق بعد میں پتہ چلا کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ فیصل واؤڈا کا یہ جو انٹرویو تھا اس کا ایک کلپ ان کے پاس موجود تھا، اور وہ یہ کلپ عدالت کو دکھانا چاہتے تھے اور عدالت سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس معاملے پر بھی وہ نوٹس لے، لیکن عدالت نے ان سے یہ کہا کہ یہ دو مختلف کیسز ہیں،
یعنی جو رانا شمیم کا بیان حلفی ہے وہ ایک الگ کیس ہے اور فیصل واؤڈا کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ فیصل واؤڈا کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک الگ سے درخواست دیں، لیکن ان دو مختلف کیسز کو آپ مکس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد عدالت نے رانا شمیم سمیت جو تمام فریقین ہیں ان سے 7 روز میں جواب طلب کر لیا اور یہ جو کیس ہے اس کی سماعت 10 روز تک ملتوی ہو گئی اور عدالت کا کہنا تھا کہ یہ جو تمام فریقین ہیں یہ 26 نومبر کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔